बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी रंगे-नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, प्रोग्राम दीनो दुनिया लेकर हाजिर हुए हैं और ये माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद भी इंशाअल्लाह बहुत से प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जो है पूरा सुनेंगे और मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो इंशाअल्लाह आपको एक पैगाम भी देना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। आज का हमारा मौजू है नाजरीन सदका फ़ितर। सदका फ़ितर के हवाले से बहुत से लोगों के जहनों में इबहम होता है, उसी इबहम को दूर करने के लिए ये मौजू हमने मुंतखब किया है। मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा और सवाल करूँगा, मुफ्ती साहब ये फरमाइए कि सदका फ़ितर की शरई हैसियत क्या है और लोगों की इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैन भाई, सदका फ़ितर जो है ये एक ऐसी इबादत है कि जिसकी फ़जीलत को जितना बयान किया जाए उतना कम है, और एक बेहतरीन मौजू है आज के इस अशरे के हवाले से और मौके की मुनासबत से। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि जाओ मदीने की गली कूचों में ये ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर अल्लाह के रसूल ने वाजिब कर दिया है। शरई हैसियत आपने फरमाया क्या है? तो वो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि सदका फ़ितर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इसको वाजिब कर दिया है। तो इस हदीस पाक से पता चला कि सदका फ़ितर जो है वो वाजिब है, इसको शरीयत ने वाजिब करार दिया है। और इसकी और मज़ीद अहमियत जो है कि ये कितनी अहम चीज़ है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का जो रोज़ा है, रोज़ा यानी सदका फ़ितर का ताल्लुक़ है रोज़े से। बंदे का जो रोज़ा है वो ज़मीन और आसमान के बीच मुअल्लक़ रहता है जब तक वो सदका फ़ितर अदा नहीं कर देता। अब इस बात से आप अंदाज़ा करें सदका फ़ितर की अहमियत का, कि रोज़ा काबिल कबूल ही नहीं होगा जब तक इस साहिब निसाब आदमी सदका फ़ितर अदा नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते कि जो शख्स सदका फ़ितर नहीं देता वो रोज़ा न रखे। नहीं, रोज़े की अलग फ़र्जियत है, सदका फ़ितर का अलग वजूब है, लेकिन इसका ताल्लुक़ कबूलियत के साथ है। ये नहीं कि सदका फ़ितर जिसने नहीं दिया या इरादा नहीं जिस देने का तो वो रोज़े भी नहीं रखे। नहीं, रोज़े रखने हैं, वो तो अलग से फ़र्ज़ है, लेकिन मतलब ये है कि सदका फ़ितर जो है वो कबूलियत में मदद देता है। फ़ौरन कबूल होता है उस मुसलमान का रोज़ा जो सदका फ़ितर अदा कर देता है। इसी तरह कई और भी रिवायात इसकी फ़जीलत पर मिलती हैं। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका फ़ितर जो है वो मैंने वाजिब कर दिया है। अल्लाह के रसूल ने सदका फ़ितर वाजिब किया। और फिर उस मौके पर इब्न अब्बास फरमाते रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर ने फरमाया इसका फ़ायदा ये है कि रोज़े के दौरान अगर बदरकाज़ बशरियत जितनी लग़वियात और जितनी भी हुदगी इंसान से हो जाए, इंसान है, अगर कोई लग़वियात सरज़द हो जाए या रोज़े में बेहुदगी हो जाए तो सदका फ़ितर जो है रोज़े को पाक कर देता है। वाह सुभान अल्लाह। उस लग़्वातों से, बेहुदगी से, सदका फ़ितर की बरकत से रोज़ा साफ़ हो जाता है, उसकी तहारत हो जाती है। और दूसरी हिकमत हुज़ूर ने ये फरमाई कि गुरबा और मसाकीन जो हैं सदका फ़ितर की बरकत से उनका भला भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत है। सदका फ़ितर हर साहिब निसाब आदमी पर वाजिब है, उसकी बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह अजर व सवाब है, और अगर नहीं देंगे तो फिर अल्लाह के हुजूर इसकी बाज़पुरस होगी। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि क्या हर मुसलमान पर ये सदका फ़ितर अदा करना लाजिम है, और क्या कोई भी फ़र्द है घर का सरबराह, क्या वो तमाम अफराद का जो है वो सदका फ़ितर अदा करेगा? ज़ैन भाई, सदका फ़ितर जो है वो जो साहिब हर मुसलमान पर लाजिम नहीं है। अगर हर मुसलमान पर लाजिम है तो देंगे किसको? अगर हर शख्स पर देना लाजिम है तो भाई लेगा कौन? सही बात। अब जिन्नात तो आने से रहे, सही बात है, तो देंगे किसको? हर मुसलमान पर लाजिम नहीं है। सदका फ़ितर जो है साहिब निसाब पर लाजिम है। सही। साहिब निसाब है ना, जो मालदार आदमी है उस पर लाजिम है, उस पर देना लाजिम है। किसकी तरफ से? अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चों की तरफ से। अच्छा, मालदार से मुराद ये है कि कोई एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, किराए के घर में रह रहा है जी, तो क्या उस पर भी फ़र्ज़ है? नहीं, उसका जो निसाब है वो घर में रहना या ये चीज़ें नहीं, उसका निसाब इंशाअल्लाह मैं आगे अर्ज़ करता हूँ आपसे कि उसका निसाब क्या है इसका। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
کہ صدقہ فطر جو ہے کس پر لازم ہے، کس مسلمان پر لازم ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں، نصاب انشاءاللہ آگے عرض کرتے ہیں اس حوالے سے۔ صدقہ فطر جو ہے صاحب نصاب آدمی پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اپنی پاگل اولاد کی طرف سے، اگر کوئی مطلب دماغی مسئلہ ہے کسی میں، اس کی طرف سے واجب ہے، بیوی کی طرف سے، والدین کی طرف سے اور بالغ اولاد کی وجہ سے طرف سے واجب نہیں ہے۔ وہ اگر صاحب نصاب ہے خود دیں گے۔ ہاں اگر گھر کا سربراہ دینا چاہتا ہے، سارے ایک جگہ رہتے ہیں تو وہ دے سکتا ہے، واجب نہیں ہے۔ اس نے دے دیا تو ان کو خبر دے دے، والد صاحب کی طرف سے، جی بھائیوں کی طرف سے، بالغ اولاد کی طرف سے، اہلیہ کی طرف سے دے دیا تو ان کو خبر کر دے، خبر دینا لازمی ہوتا ہے، ان کو خبر دے دے میں نے آپ کی طرف سے دے دیا، ادا ہو جائے گا، لیکن واجب بہرحال ان پر نہیں ہے۔ اسی طرح غریب آدمی پر واجب تو نہیں تھا، لیکن غریب آدمی نے اگر دے دیا تو اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نفلی صدقہ بھی رمضان میں کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ تو غریب آدمی نے اگر دے دیا واجب اس پر نہیں تھا، لیکن اللہ پاک بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بے شک، آمین سنو۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال ہے، صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کون سا ہے، اور کچھ اس کے نصاب اور مصارف کے حوالے سے بھی کچھ بیان فرما دیجیے۔ جی، صدقہ فطر آپ نے فرمایا کہ اس کا وقت کون سا ہے۔ صدقہ فطر کے جو واجب ہونے کا وقت ہے وہ عید الفطر کے دن سورج طلوع ہوتے ساتھ ہی واجب ہو جاتا ہے۔ کس پر؟ صاحب نصاب آدمی پر۔ عید الفطر کے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے صاحب نصاب آدمی پر اپنی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور لیکن عید کے دن دے دینا مسنون ہے، سنت ہے، پہلے بھی دے سکتے ہیں، پہلے دے دیا تو پھر عید میں مزید دینے کی ضرورت نہیں۔ واجب تو خیر عید کے دن ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے دے دیا رمضان میں تو بڑی اچھی بات ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پہلے دے دینا چاہیے، جیسے ہمارے یہاں رمضان میں پہلے ہی دے دیا جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، پہلے دے سکتے ہیں، عید والے دن بھی دے سکتے ہیں، سنت ہے، واجب تو ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید والے دن نہیں دیا، عید والے دن بھی نہیں دیا، نہ رمضان میں دیا، تو اب اس پر ساکت نہیں ہو سکتا، اس کا وقت عمر بھر ہے، جب تک نہیں دے گا وہ اس کے ذمہ رہے گا۔ عید کے دوسرے دن دے، چوتھے دن دے، پانچویں مہینے دے۔ اچھا، نہ دینے سے مطلب فوری طور پر نہ دینے سے، جیسے کہتے ہیں کہ نماز سے قبل ادا کر دیں، مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے، تو ادا کرنا سنت ہے۔ نہ دینے سے کیا کوئی؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، نماز سے پہلے دے دینا سنت ہے، بڑی اچھی بات ہے، دے دینا چاہیے، لیکن نہ دینے سے یہ نہیں کہ جان چھوٹ جائے گی، چلو جی عید گزر گئی، عید والے دن نہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آپ پر واجب ہے، وہ ادا کرنا۔ جی بھلے سال گزر گیا، 5 سال گزر گئے، وہ جو آپ پر واجب تھا وہ آپ کو دینا ہوگا ہر صورت میں۔ دوسرا آپ نے اس میں ایک سوال شامل کیا کہ اس کا نصاب کیا ہے۔ نصاب وہی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ مالدار کتنا آدمی کو ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا ہو بندے کے پاس، بے شک، حاجت اصلیہ کے علاوہ، یا پھر جو ہے بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر مال تجارت ہو، مال تجارت اتنا ہو جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہو، تو پھر بھی بندے پر صدقات اور زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ واجب ہے۔ یا مال مخلوط ہو بندے کے پاس، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے یا پیسے ہیں، وہ مل کر چاندی کے نصاب کو جا پہنچتے ہیں، تو صدقہ فطر بندے پر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر اور بھی ہوتی ہیں۔ کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تب یہ آپ پر زکوٰۃ فطرہ ہے۔ اسی طرح سے پرائز بانڈ وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، صدقہ فطر تب یہ آپ پر واجب ہے۔ ڈپازٹ کے طور پہ آپ نے رقم دی ہوئی ہے، ڈپازٹ کے طور پہ اگر وہ اتنی ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے، چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے، تب بھی آپ پر صدقہ فطر لازم ہے۔ چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ چند دن پہلے میں نے اپنے دوست سے معلوم کیا تھا، تو یہ 70,000 کے لگ بھگ آج کل 52.5 تولے چاندی کا ریٹ چل رہا ہے، اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر چاندی کا جو نصاب ہے، پیسے کو، مال تجارت کو، مال مخلوط کو، پرائز بانڈ کو، ڈپازٹ طور پہ جو رقم دی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو چاندی پر کنورٹ کریں گے، سونے پر نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کسی پاس 70,000 روپے 70,000 روپے کم از کم ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو اس پر صدقہ فطر لازم ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ صدقہ فطر کے لیے مال پر سال گزرنا لازم نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا مال پر لازم ہوتا ہے، صدقہ فطر کے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس چاند رات کو بھی مال آ گیا، صدقہ فطر پھر بھی اس شخص پر لازم ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مصارف کون سے ہیں، کن کن کو یہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر آپ انہی کو دے سکتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، مدارس ہیں جو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے زکوٰۃ فطرے کو صحیح استعمال کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ مصارف ہیں، البتہ مسجد میں نہیں دے سکتے،
صدقہ فطر زکوٰۃ وغیرہ کا پیسہ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ زین بھائی بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، مفتی صاحب کوئی پیغام بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی، اپنے ناظرین کی خدمت میں غالباً ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کی تھی اور آج ایک بار اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کے جو بقیہ ایام ہیں اس میں خوب خوب عبادت کرنے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ایام بچ گئے ہیں میرے دوستو، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رات دن ایک کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اور اگر ہم رمضان میں اپنی مغفرت ہی نہ کروا سکے تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ تو کوشش کریں بقیہ ایام خوب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گریہ زاری کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ رمضان میں رب کو راضی نہ کر سکے تو کب کریں گے؟ دوسری گزارش میں نے آپ کی خدمت میں یہ کرنی تھی کہ ہمارے جتنی بھی ویڈیوز ہیں، ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں، اس پر تو آپ شاہد ہیں کہ جتنے پروگرام ہیں یہ سب کے سب نری دین کی خدمت ہے اور فی سبیل اللہ نری دین کی خدمت ہے، اور اس میں ہم اصلاح امت کا جو فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی سے، ہماری کوئی اوقات توفیق نہیں۔ تو اس میں سب کے سب اصلاح امت کے جو معاملات ہیں اور جتنے بھی مسائل عوام کو درپیش ہیں ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی برکت ملے اور راہ ہدایت تمام لوگوں کو ملے۔ اور اس میں ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی تمام ویڈیوز کو، تمام پروگرامز جو ہمارے ہیں ان کو ہم اختلاف سے بھی صاف پاک رکھتے ہیں۔ ہم ایسا کوئی مسئلہ اور ایسی کوئی چیز ڈسکس نہیں کرتے جس سے دوسرے کا عقیدہ مجروح ہو جائے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، تو ہم تمام تر اختلافی چیزوں کو بھی ان سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کسی کو تکلیف دینا نہیں، کسی کو رنج پہنچانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی جو کوشش ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ تو میں نے عرض آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہمیں نیک کام میں تھوڑا سا آپ کا تعاون درکار ہے۔ اس بات کا کون سا تعاون؟ تعاون یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص نیکی میں تعاون کرتا ہے، نیک کام میں تعاون کرتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو تعاون یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں، جتنا شیئر کریں۔ اب جتنا شیئر کریں گے اور آپ کے توسل سے یہ ویڈیو جہاں تک پہنچے گی، جتنے لوگ دین سیکھیں گے، دین کا مسئلہ سیکھیں گے، تو اجر و ثواب اللہ پاک آپ کے نصیب میں بھی لکھتا رہے گا۔ بے شک۔ اور یہ تو مسئلہ آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں لوگوں سے، تو یہ نیک کام ہے۔ لوگ دیکھیں آج کس کس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، گناہ کی چیزوں کو، گانے باجے کو، مذاق کو، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی خرافات کو لوگ شیئر کر رہے ہیں، حالانکہ سوائے گناہ کے، سوائے عذاب کے کچھ نہیں ان کو ملتا، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو تو میں ایک نیکی کے کام کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے اس نیک کام کو پھیلائیں، جتنا آپ پھیلائیں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں خوب خوب عبادت کرنے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھے مفتی محمد شیر سروری قادری صاحب، بڑا بہت خوبصورت اور مفصل ایک آپ کو میسج بھی دیا، اور اعتکاف کے حوالے سے بھی بتایا مفتی صاحب نے، اور جو ہے صدقہ فطر کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں بغور سنی ہوں گی۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں سن سکے تو اسے ریپیٹ کر کے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ کو رکھے، خوش رکھے، تندرست و توانا رکھے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔